होना चाहिए। बहरहाल अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के असल मौजू की तरफ, जो कि आज का मौजू है। सामीन मोहतरम, आपको पता होगा मॉडल टाउन की बहुत बहुत अरसा हुआ है, मैंने कभी मॉडल टाउन पे प्रोग्राम नहीं किया था, खामोशी थी। गाय बगाए हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी अपने सोशल मीडिया के ज़रिए भी, और अपनी जो तंजीमात हैं उनके ज़रिए भी, अपनी जो हमारी मिनाजुल कुरान की जो लीडरशिप है उनकी तरफ से भी मिलती रहती थी। केस पेंडिंग पड़े हुए थे। कौन से केस पेंडिंग पड़े हुए थे? लोग पूछते थे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। आज मैं आपको बताऊंगा बड़ी डेवलपमेंट हुई है मॉडल टाउन को। आपको पता है मॉडल टाउन के अंदर क्या हुआ था? जो क़यामत बपा हुई थी मॉडल टाउन के अंदर, वो सब ने देखी थी। पाकिस्तान के 100 टेलीविजन चैनल्स ने वो लाइव मनाजर दिखाए थे जिसमें मॉडल टाउन के अंदर जुल्म हुआ था, जिसमें मॉडल टाउन के अंदर लोगों को कत्ल किया गया था, जिसमें मॉडल टाउन के अंदर गोलियां बरसाई गई थी। और गोलियां सिर्फ मर्दों के ऊपर नहीं बरसाई गई थी, प्रेग्नेंट वुमन के ऊपर भी गोलियां बरसाई गई थी। बच्चे जिनके पेट के अंदर थे उन औरतों को भी मार दिया गया था वहां पर। वो मनाजर जब भी ज़हन के अंदर आते हैं, जब भी उनको सोचता हूं, जब भी उनको देखता हूं किसी जगह पे, मुझे वो एक एक लम्हा लाइव याद आ जाता है कि उस रात को क्या हुआ था। और मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान का कोई एक फर्द भी हो, बच्चे से लेके औरत से होके बूढ़े बुजुर्ग से होके, कोई बंदा भी, चाहे वो सोशल मीडिया पे है, चाहे वो पाकिस्तान का कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई गवर्नमेंट का आदमी है, चाहे वो अपोजिशन का है या किसी भी जमात का है, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं होगा, कोई भी ऐसा कश्मीरी नहीं होगा जिसने वो जुल्म की रात लाइव बैठ के वो पूरे मनाजर ना देखे हों। 16 और 17 की दरमियानी रात को जो कुछ ये इन्होंने किया था मॉडल टाउन के अंदर, और उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने किया था। और मैं आपको थोड़ा सा उसको बैकग्राउंड में लेकर चलता हूं, जिन्होंने जो कुछ किया था, क्या किया था, और उनके बाद उनके साथ क्या हुआ है। पहले तो मैं ये आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसकी डेवलपमेंट क्या हुई है आज। जो मनाजर उस वक्त हमने देखे थे, आपने देखे थे, उस वक्त ये हुआ था कि वहां पर रियासती दहशतगर्दी की एक इंतहा हुई थी। जो आप देख रहे हैं आजकल कश्मीर के अंदर रियासती दहशतगर्दी की इंतहा हो रही है, और हम प्रोटेस्ट करते हैं। हमारे वो लोग जो कश्मीर के अंदर फंसे हुए हैं उनको बेदर्दी से मारा जाता है, रेप किया जाता है, उनको गोलियां मारी जाती हैं, ख्वातीन को पकड़ दकड़ होती है। और करते कौन है? वो जालिम जो उस रियासत के जो करता धरता है, उन्होंने वहां पर जो फौज रखी हुई है, जिसने आज 180 डेज हो गए हैं, जिन्होंने वहां पर कर्फ्यू की सूरत में लोगों की खुराक बंद की हुई है, लोगों का जीना महाल किया हुआ है, लोगों को की गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं, नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है, ख्वातीन की असमत दरी हो रही है। जो कुछ वहां पे हो रहा है, और हम आज यहाँ पे बैठ के कुर्ते हैं, हम यहाँ पे दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि उस वक्त जो जुल्म कश्मीर के अंदर हो रहा है उसको बंद किया जाए। प्रोटेस्ट करते हैं, बसों की बसें भरी हुई, लंदन, यूरोपियन पार्लियामेंट के बाहर, अक़वाम मुत्तहिदा में, हर जगह और हर इलाके में जाके प्रोटेस्ट हो रहा है। पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, टस से मस नहीं हो रही दुनिया। इसी तरह जो रियासती दहशतगर्दी कश्मीर के अंदर हो रही है, उसी तरह की रियासती दहशतगर्दी एक मुसलमान मुल्क के अंदर मुसलमानों के ऊपर हुई थी। वो रात 16 और 17 की दरमियानी रात 2014, जो कुछ उस दिन हुआ था वो किसी से ढका छुपा नहीं है, और पूरे पाकिस्तानी चैनल ने दिखाया था जो कुछ उस रात को हुआ था। और कौन था करवाने वाला उस वक्त? उस वक्त की हुकूमत क्या कौन थी? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, जिसके वजीर आजम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, और पंजाब के वजीर जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब थे, और वजीर कानून जनाब राना सनाउल्लाह साहब थे। ये वो 3 लोग थे जो आज जिम्मेदार हैं, उस सानिया के जिम्मेदार हैं, उस सानिया के को बपा करने में, उस क़यामत को बपा करने में उन 3 लोगों की साजिश मुकम्मल तौर पर सबताज हो गई थी। आज वो प्लानिंग कर रहे थे, उनकी प्लानिंग क्या थी उस वक्त? जरा सोचें, जुल्म करने वालों की प्लानिंग सोचें क्या थी। उन जुल्म करने वालों की प्लानिंग ये थी कि इस मुल्क के अंदर एक ऐसी क़यामत बपा करो कि इस मुल्क का कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई सिविल सोसाइटी आज के बाद इस हुकूमत के खिलाफ कभी भी एहतजाज करने की जरूरत न कर सकें, अपने राइट मांगने की जरूरत कभी वो ना उठ सकें, कभी वो अपनी जो फंडामेंटल राइट हैं, जो आईनी हक उनको दिया गया है, आइन ने दिया है, कभी उसको मांगने के लिए ये लोग ना उठें। और इनकी प्लानिंग ये थी, जिन्होंने ये प्लानिंग बनाई हुई थी कि अगले 50 से 100 साल तक इन्होंने बादशाही निजाम कायम करना था वहां पर। ये इनकी प्लानिंग थी। इनकी नस्लों ने वहां पर हुकूमतें करनी थी। ये बादशाह सलामत बन जाते, इनके बच्चे शहजादे बन जाते, और इनकी ये प्लानिंग थी कि इन्होंने जाके वहां पे हुकूमत करनी थी। अगले 100 साल का इनका ये प्लान था। इसलिए उन्होंने इस प्लान को मुकम्मल करने के लिए इन्होंने वहां पर क़यामत बपा कर दी थी। इन्होंने लोगों के ऊपर चढ़ाई कर दी, पुलिस को भेजकर इन्होंने वहां पर लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, इन्होंने लोगों को मार दिया, वहां पर 14 लोगों को शहीद कर दिया, बशमूल
وہاں پر خواتین تھی، ان کے پیٹ میں بچے تھے، ان کو گولیاں مار دیں، اور انہوں نے اس کے بعد 100 لوگوں کو زخمی کر دیا، اور وہ 100 لوگ جو زخمی ہوئے تھے ان کو اس قدر زخمی ہو گئے تھے کہ وہ اپاہج ہو گئے پوری لائف کے لیے۔ ان کے گھروں کے اندر جو لوگ جن کی وجہ سے ان کے گھر کے چولہے جلتے تھے، ان کے چولہے بند ہو گئے، اور انہوں نے ان کے اوپر جو ظلم کیا، آج وہ جو باقی بچ گئے ان میں سے ان کو اٹھا کے جیلوں میں پھینک دیا، اور آج تک وہ جیلوں کے اندر اپنے مقدمات بھگت رہے ہیں۔ یہ جو جناب میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف اور جناب رونا ثناء اللہ، یہ تھی ان کی پلاننگ۔ ان کے ظلم کی آپ حد دیکھیں، ان کے آپ ذہنیت کی آپ کو ان حدوں کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ پلان کیا ہوا تھا۔ ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ کا پلان کیا ہے؟ ہم یہ کہتے تھے کہ اللہ ظلم کرنے والوں کا اللہ ساتھ نہیں دے گا، ظلم کرنے والے ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہماری حکومتوں کے پرخچے اڑنے والے ہیں۔ ان کو نہیں پتا، ان کی پلاننگ اور تھی۔ ان کی پلاننگ تھی کہ ہمارے بچے بادشاہ بنیں گے اس ملک کے، اس ملک کے وسائل کے اوپر ہم قبضہ کر لیں گے، اس ملک کے خزانے کے اوپر ہم قبضہ کر لیں گے، اس ملک کے اداروں کے اوپر ہم قبضہ کر لیں گے، پولیس ہماری ماتحت ہوگی، عدالتیں ہماری ماتحت ہوں گی، فوج ہماری ماتحت ہوگی، میڈیا ہمارا ماتحت ہوگا، اور ہم اس کے بعد خزانے کے پر قبضہ کر کے اس ملک کے وسائل اور اس ملک کے اداروں کے اوپر مکمل قبضہ کرنے کے بعد ہم اس ملک میں بادشاہ کے طور پر، ہمارا خاندان بادشاہ کے طور پر مسلط ہو جائے گا، اور یہ ملک اگلے 100 سال تک لیے ہمارا غلام بن جائے گا، اور ہم جو چاہیں گے، جب چاہیں گے، جس طرح چاہیں گے اس ملک کو استعمال کریں گے۔ یہ تھی ان کی پلاننگ۔ لیکن اللہ کی پلاننگ کچھ اور تھی۔ ان کی حکومت کے ذرے ذرے بکھر گئے، ان کی اولادیں بکھر گئی، ان کی جدادیں بکھر گئی، ان کی حکومتیں اڑ گئیں، ان کو جیلیں ہو گئیں، ان کے جناب قبروں میں، ان کی جو خواتین قبروں میں پہنچ گئیں، ان کے جنازے کسی نے نہیں پڑھے، ان کو دفنانے والا کوئی نہیں تھا، ان کے بچے کہاں پر، یہ خود کہاں پر، ان کو بیماریوں نے گھیر لیا، ان کو ڈپریشن ہو گیا، انہوں نے پوری قوم کو ایک عذاب میں مبتلا کر دیا، خود بھی عذاب میں مبتلا ہو گئے، اور آج ریت کے جو ذرے ہوتے ہیں اس کی طرح یہ دنیا کے مختلف ممالکوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اپنے خاندان سمیت ملک بدر ہوئے۔ ان کے حالات دیکھیں، ان کے ظلم کی آپ ذرا عبرت پکڑیں۔ جو ظلم انہوں نے کیا، اس ظلم کا یہ اب خود بھی بھگت رہے ہیں، اور پوری قوم کو انہوں نے اس کو بھگتنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اب ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارے لوگ کشمیر میں پھنسے ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر خزانہ خالی ہے، معاملات ملک کے اس قدر گمبھیر ہو گئے ہیں، اور یہ اپنی ان کا بھی کچھ بچا نہیں ہے باقی، ان کا بھی سب تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ ان کی حکومتیں گئیں، ان کی پارٹی گئیں، ان کی حکومتیں گئیں، ان کی اولادیں گئیں، اور یہ ملک بدر ہو کے بیٹھ گئے۔ اب یہ وہ ظلم ہے جب جو بندہ بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے کمیونٹی کے ساتھ جو اس طرح کا ظلم کرتا ہے، تو اس کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ اس کے ظلم کے بعد اس کا یہ انجام ہوتا ہے۔ جیسے یہ ان کا انجام ہوا ہے نا، ایسا ہی انجام ہر ظالم کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بھی اپنے اندر قادیانیت کا اپنا جو فرونیت ہے اس کی، یا پھر یزیدیت ہے اس کی صفت پیدا کرے گا، جو لوگوں کے اپنے ماتحتوں کا پانی بند کرے گا، ان کا کھانا بند کرے گا، ان کی عزتوں کی رکھوالی نہیں کرے گا، ان کی جان و مال کو عذاب بنا دے گا، اور جو ایک انسان کے لیے ایک تباہی و بربادی کی طرف لے کے جو ان کو جائے گا، اس کا انجام یہ ہوگا جو ان کا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہر بندے کو عبرت پکڑنی چاہیے، ان کو دیکھ کے عبرت پکڑنے کے ان کے پلان کیا تھے، ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور جو بندہ بھی دنیا کے اندر کہیں پر بھی بیٹھ کے اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم کرے گا، اس کا دیر بدیر اس کا انجام یہی ہونا ہے۔ آج نہیں تو کل نہیں تو 6 مہینے میں، جو اللہ پاک نے انسان کے لیے جو بھی ایک نظام زندگی بنایا ہے، اگر آپ اس میں مداخلت کریں گے تو اللہ پاک آپ کو کبھی اس کو نہیں چھوڑے گا آپ کو۔ تو ہمیں یہ عبرت پکڑنی چاہیے۔ اگر ہم ظلم کے خلاف نہیں اٹھیں گے، اگر ہم ظلم کے خلاف نہیں بولیں گے، اگر ہم ظالم کے خلاف نہیں بولیں گے، تو ہمارے اوپر قہر نازل ہوں گے، ہمارے اوپر زلزلے آئیں گے، ہمارے اوپر بیماریاں ہوں گی، ہم ڈپریسڈ ہوں گے، ہمارے بچے نافرمان ہوں گے، ہمارے 1.5 کروڑ کی جو مسلمانوں کے جو لوگ کشمیر میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ان کے لیے ہم احتجاج کریں گے، در در پہ جا کے ٹھوکریں کھائیں گے، دنیا کے آگے جا کے احتجاج کریں گے، پٹیشنیں دائر کریں گے، اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے ہمارے لیے فرما دیا تھا کہ ظلم، اللہ تعالیٰ نے واضح میسج دے دیا کہ ظلم کی حکومت، کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے، بے انصافی کی نہیں۔ جب آپ کے ملک کے اندر انصاف نہیں ہوگا، جب لوگ بے انصافیوں کا ساتھ دیں گے، جو ظالم ہیں ان کا ساتھ دیں گے، تو جیسے آصف مجید نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ
ظلم کے خلاف نہیں اٹھیں گے، نہیں بولیں گے، آپ اپنے تعلقات پالیں گے، آپ اپنی دوستیاں پالیں گے، آپ اپنے آپ کو سپیئر کروائیں گے کہ مجھے نہ کوئی برا بلا کہہ دے، مجھے نہ کوئی میرے تعلق نہ کہیں پہ خراب ہو جائیں، میری مخالفت نہ کہیں پہ شروع ہو جائے، مجھے لوگوں کے ساتھ، مجھے کمیونٹی کے ساتھ ہیلو ہائے رکھنی ہے۔ کر کے کیا رکھنی ہے بھائی صاحب؟ زندگی چند دنوں کی ہے، چند سالوں کی ہے۔ آپ کے اچھے تعلقات ہوں گے تب کیا ہوگا، اور آپ کے نہیں اچھے تعلقات ہوں گے تب کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کی دعوتوں میں عشائیوں میں نہیں جائیں گے تب کیا ہوگا، اور اگر جائیں گے تب کیا ہوگا؟ اگر آپ کسی سے کوئی فائدہ لے لیں گے، کوئی ذاتی مفاد لے لیں گے، تب آپ کتنا بڑا تیر مار لیں گے۔ اللہ کی نظر میں تو وہی اچھا ہے نا جو آپ میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ نے تو فرما دیا، اللہ کو تو اس بات کا کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کتنے امیر ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں۔ آپ کے اللہ پاک کا تو صرف اتنا ہی ہے کہ آپ ظالم کے ساتھ ہیں یا ظلم کرنے والے کے ساتھ ہیں، مظلوم کے ساتھ ہیں یا ظالم کے ساتھ ہیں۔ آپ کو اللہ پاک نے صرف یہ دیکھنا ہے، آپ نے اپنے حصے کا جو کام کرنا تھا اپنے دور کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، آپ نے وہ کیا کیا ہے، بس آپ کو اس کی پوچھ ہوگی۔ آپ کو یہ زیادہ لمبے چکروں میں آپ کو نہیں اللہ پاک ڈالیں گے، بس اتنی آپ سے پوچھ ہوگی۔ اس لیے جہاں کہیں بھی موقع ملے ظلم کرنے والے کے خلاف ہو جائیں، چاہے کشمیر کے خلاف کوئی ظلم ہو رہا ہے، چاہے اپنے ملک کے خلاف ہو رہا ہے، اپنے لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے، اور ظالم جہاں کہیں بھی ہے۔ لال مسجد کے خلاف جنہوں نے کیا وہ بھگت رہے ہیں، جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں کیا وہ بھی بھگت رہے ہیں، جس جگہ جو کشمیر میں کر رہے ہیں وہ بھی بھگتیں گے، اور انہوں نے بھگتنا شروع کر دیا ہے، وہ نظر آ رہا ہے سب کو۔ جو کچھ وہ کر رہے تھے، انہوں نے جو کشمیر کے اندر آگ جلائی تھی، جو فوجیں بٹھوائی تھی، اب ان کے اپنے گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے، اور پورے ملک ان کا جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو اس وقت ان کا چہرہ لوگ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا جو ان کا چہرہ دیکھ رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ جو ظلم کرے گا، جو ظالم ہوگا، اس کا چہرہ دنیا کے سامنے کبھی نہیں چھپ سکتا۔ وہ ضرور، وہ جتنی مرضی چلاکیاں کر لے، ہوشیاریاں کر لے، وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو لپیٹ کے اپنے آپ کو اچھا اپنا جو ہے نا وہ پروٹینڈ کر لے، اپنے آپ کو اپنا جو ایک پیس کا جو میسج ہے وہ اپنے چہرے پہ لگا کے وہ جو مرضی کر لے، اپنے آپ کو جس طرح مرضی پورٹریٹ کرے، جس طرح مرضی دکھائے، پڑھا لکھا دکھائے، ڈیموکریٹک دکھائے، جو اصل چیز ہے، جو اندر انسان کے اندر کی نیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن کھول دینی ہے، اور مرنے سے پہلے کھولنی ہے۔ ہر انسان کا مرنے سے پہلے پردے چاک ہونے کہ یہ اندر سے کس طرح تھا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا جب بندہ مر جائے گا قبر کے بعد، تو اس وقت بھی جب میں اس کا حساب کتاب کروں گا نا، تو میں اس کو ایسے نہیں دوزخ میں ڈال دوں گا یا جنت میں ڈال دوں گا، نہیں، جب تک میں اس کا کلیجہ چیروں گا، یہاں سے چھاتی چیر کے اس کا جو کلیجہ ہے نا، جو اس کا دل ہے، وہ میں دنیا کے سامنے رکھوں گا، وہاں پر بھی میں یہ اللہ پاک نے فرمایا یہ میرے عدل کا تقاضا ہے، یہ میرے عدل کا تقاضا ہے کہ میں دنیا کو دکھاؤں گا کہ دنیا جس بندے کے بارے میں جب کسی کو دوزخ میں ڈالوں گا تو لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اس بندے کو آپ دوزخ میں اللہ میاں ڈالنے لگے ہیں، یہ تو بڑا زبردست بندہ تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں پھر اس کا کلیجہ چیر کے لوگوں کو دکھاؤں گا، میں ایسے نہیں اپنے اوپر کوئی سوال آنے دوں گا، میں اٹھا کے کلیجہ چیر کے دکھاؤں گا کہ جس کو تم نے دنیا کے اندر اچھا سمجھتے رہے ہو، اصل میں یہ بندہ اس طرح کا تھا۔ اور جس کو میں جنت میں ڈالوں گا، جس کو لوگ برا سمجھتے رہے ہوں گے شاید دنیا کے اندر، جس کو میں جنت میں ڈالوں گا، لوگ کہیں گے اللہ پاک اس کو آپ جنت میں ڈالنے لگے ہیں، اس کا بھی میں کلیجہ چیر دوں گا، میں سینے چاک کر کے کلیجے باہر نکال کے میں لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا کہ جس کو تم اچھا سمجھتے رہے ہو، یہ اس لائق ہے کہ میں اس کو دوزخ میں ڈالوں، اور یہ میرے عدل کا تقاضا ہے۔ اللہ پاک عدل کرنے سے پہلے سینے چاک کر کے، چھاتیاں کھول کے آپ کے دلوں کو باہر نکال کے پھر دنیا کو دکھا دے گا۔ اس لیے پروٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ کتنے اچھے ہیں۔ لوگوں کے سامنے آپ اپنے آپ کو جتنا مرضی پروٹینڈ کر لیں، جس طرح کا مرضی آپ اپنا چہرہ پورٹریٹ اپنا دکھا دیں، اپنی وضع کتاب جس طرح مرضی بنا لیں، آپ دنیا کو جو بیوقوف بنا سکتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں دنیا کے اندر، جو کرنا کر لیں آپ نے، لیکن اللہ پاک آپ کو جانتا ہے کہ آپ کے اندر کیا چیز ہے، آپ کس قدر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے کر رہے ہیں، انسانیت کے لیے کر رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں، یا اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا اپنے آپ کو کر رہے ہیں، یا اپنی ذاتی مفاد کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کا اندر کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، اس کو اللہ پاک نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ آپ اللہ کو تو نا کم از کم اللہ کے سامنے تو نہیں آپ چلاک بن سکتے نا، دنیا کے سامنے تو آپ چلاک بن سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے چلاکیاں کی پچھلے 10 سال میں، اور جن لوگوں نے چلاکیاں کی پاکستان کے ساتھ پچھلے 70 سال سے، اور جس کی وجہ سے آج لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہاں پر مہنگائی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ حکومت بھی پھنسی ہوئی ہے۔ خان صاحب جو اس وقت پوری دوڑ لگا رہے ہیں نا، اور ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں، اس لیے نہیں ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں جی آپ ان کی سپورٹ کیوں کرتے ہیں جی، ماڈل کا تو حساب کتاب انہوں نے نہیں کیا، وہ آپ کے کزن بھی تھے۔ بھائی صاحب ماڈل ٹاؤن کا جو ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے نا، ہم اس کے اوپر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن کی جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اس کے جو نتیجہ نکلے گا